बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, इमरान खान के वकला ने आज मीडिया से गुफ्तगू की और धांधली के लिए उन्होंने बात की है कि पाकिस्तान को जो कर्जा है वो इससे रिलेट कर दिया जाए, मशरूत कर दिया जाए कि जो पाकिस्तान में धांधली हुई है उसका पहले ऑडिट हो, और ऑडिट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करे, ना कि इलेक्शन कमीशन। उस पर मुस्लिम लीग नून ने काफ़ी एतराज़ किया है और उन्होंने कहा है कि ये जमहूरियत को डीरेल करने की एक साज़िश है जो पीटीआई कर रही है। क्या समझते हैं कि इमरान खान को ख़त लिखना चाहिए और इसका हासिल वसूल क्या होगा? आईएमएफ क्या कर्ज़ा रोक के क्या धांधली जो है और इमरान खान को जो मैंडेट है वो वापस दिला देगा? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात के दौरान धांधली हुई। एक प्री पोल रिगिंग थी। प्री पोल रिगिंग तो पिछले 2 साल से चल रही थी, जब से रजीम चेंज हुआ था। और ख़ास तौर पर आप देखें कि जब नवंबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने के लिए इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत को कहा गया। फिर 8 फरवरी की तारीख मुकर्रर की गई। और जब दिसंबर के महीने में 15 दिसंबर की रात इलेक्शन शेड्यूल जारी हुआ, तो इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद तो फिर भरपूर तरीके से जो प्री पोल रिगिंग थी उसके ऊपर काम शुरू कर दिया गया। हमने तो ये भी देखा है कि पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर हर ज़िले में चुन-चुन के डीसी, डीपीओ और दीगर जो सरकारी मशीनरी थी वो लगाई गई। और इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये था कि मुंतखब लोगों को लगाया जाए और फिर उससे अपने पसंद के जो नताइज हैं वो हासिल किए जाएँ। लेकिन फिर 8 फरवरी को आम इंतखाबात हुए और 8 फरवरी को इंतखाबात में अवाम ने वो सारे अंदाज़े, वो सारे जो इकदाम पेशबंदी के तौर पे किए गए थे, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ आम इंतखाबात में जो नताइज थे वो अपने हक में करना, जिनका मकसद था, वो सारे हरबे, वो सारे तरीके, वो सारी मनसूबा बंदियाँ, वो सारी हिकमत अमलियाँ, वो सब अवाम ने कूड़ेदान में फेंक दी। और अवाम की जानिब से 8 फरवरी को जो मैंडेट दिया गया, उस मैंडेट को पूरी दुनिया ने देखा। पाकिस्तान का मीडिया रात 4 बजे तक, यानी 8 फरवरी को इंतखाबात हुए और फिर 9 फरवरी की सुबह 4 बजे तक पाकिस्तान का मीडिया आम इंतखाबात के नताइज जारी करता रहा। और उन नताइज के मुताबिक जो जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे, उन्हें एक भारी अक्सरियत हासिल थी। वाज़े तौर पर देखा जा सकता था। और अंदाज़े तो ये भी हैं, कुछ खुफिया रिपोर्ट्स ये भी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 180 सीटें नहीं बनती, बल्कि 202 सीटें बनती हैं। यानी 266 में से 202 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने हासिल की। ये एक खुफिया रिपोर्ट का हवाला दिया जाता है जो मुख्तदर हलकों को फराहम की गई। और उसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पंजाब की 295 में से 214 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने जीती। अब जब इतनी बड़ी तादाद में इतनी भारी अक्सरियत एक सियासी जमात को अवाम ने दी और फिर उसके ऊपर शब-खून मारा गया, रात 4 बजे के बाद नताइज में हेर-फेर करना शुरू किया गया। और आप देखें कि 8 फरवरी से लेके आज अब 22 फरवरी का की जो रात है वो भी गुज़र चुकी है और अब 23 फरवरी का जो आगे दिन है वो शुरू होने वाला है। तो उसमें भी आप देखें कि 15वां रोज़ आ गया है और इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक अभी तक फॉर्म 45 अपनी वेबसाइट के ऊपर जारी नहीं कर सका। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आम इंतखाबात के बाद 14 रोज के अंदर अंदर फॉर्म 45 अपनी वेबसाइट के ऊपर जारी करेगा। अब इलेक्शन कमीशन अगर वो धांधली वाले जो उनके फॉर्म 45 है वो जारी करता है, यकतरफा तौर पर जारी करता है, तो फिर सारा भांडा फूट जाएगा। इसी वजह से वो ताखीर का शिकार किए जा रहे हैं, क्योंकि जो फॉर्म 45 पीटीआई या दीगर आज़ाद उम्मीदवारों के पास है वो और है, जो नताइज इलेक्शन कमीशन शायद अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना चाहता है वो और है। तो एक ये भी तज़ाद है। और इसी हवाले से जो पूरी दुनिया चीख-चीख कर कह रही थी कि पाकिस्तान के आम इंतखाबात में धांधली हुई है, अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया है और वो डाका डाल के फिर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जेयूआई और एमक्यूएम समेत दीगर सियासी जमातों में तक़सीम किया गया।
پوری دنیا کے میڈیا نے پاکستان میں عام انتخابات میں دھاندلی کا معاملہ ہائی لائٹ کیا۔ آپ دیکھیں کہ برطانیہ کی حکومت نے حکومتی سطح پر پریس ریلیز جاری کی، آسٹریلیا کی حکومت نے پریس ریلیز جاری کی، اس کے علاوہ جو عالمی مبصرین پاکستان آئے ہوئے تھے انہوں نے اس حوالے سے پریس کانفرنس کی اور اپنے تحفظات کا اور خدشات کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ امریکہ بھی چھپے لفظوں میں بار بار دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کرانے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ دھاندلی کے الزامات کی پاکستان کے اندر کوئی اس چیز کو قبول کرنے کو تیار نہیں۔ مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، ایم کیو ایم ہو، یہ وہ سیاسی جماعتیں ہیں جو پی ٹی آئی کے مینڈیٹ پر ڈالے گئے ڈاکے میں حصے دار بنی۔ اور اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ حکومت میں آئیں گے تو وہ جو دھاندلی کے خلاف تحقیقات یہ کروائیں گے؟ بالکل نہیں کروائیں گے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس میرے خیال میں اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ اب وہ شاید عالمی اداروں کی جو مدد ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب جو آج بیرسٹر علی ظفر نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ ہم آئی ایم ایف کو خط لکھیں گے، وہ در حقیقت میرے خیال میں وہ ان تمام جو ملکی ہمارے ادارے ہیں ان سے مایوسی کے بعد انہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب سے 2 دن پہلے دھاندلی کے خلاف ایک درخواست دائر ہوئی اور اس کے اوپر سماعت ہوئی اور چیف جسٹس نے وہ درخواست 5 لاکھ روپے جرمانے کے ساتھ خارج کر دی۔ سپریم کورٹ اگر چاہتی کہ ملک میں دھاندلی ہوئی ہے اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے تھی تو پھر سپریم کورٹ اس کے اوپر نوٹس لے کے کیس کو آگے بڑھا سکتی تھی، لیکن سپریم کورٹ نے بھی اس پر مٹی ڈالنے کی کوشش کی۔ پھر آپ گزشتہ روز دیکھیں کہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عقیل عباسی صاحب نے انٹرنیٹ کی بندش کے خلاف کیس میں جس طرح کی آبزرویشنز دیں پاکستان میں عام انتخابات میں دھاندلی کے موقع پر، وہ اس بات کو واضح کرنے کے لیے کافی ہیں کہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کو بھی اس بات کا مکمل ادراک ہے کہ عام انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، اور وہ دھاندلی کرنے والے کون ہیں، اس سے استفادہ حاصل کرنے والے کون ہیں، اور عوام کے مینڈیٹ کی توہین کرتے ہوئے بند کمروں میں بندر عہدوں کی بندر بانٹ کرنے والے کون ہیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے، یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہمارے اداروں کو، ہماری عدلیہ کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے یا انہیں علم نہیں ہے۔ سب کچھ پتہ ہے، سب کچھ معلوم ہے، کون کتنا ذمہ دار ہے، کس نے کہاں پر کیا کردار ادا کیا، عدلیہ کو سب معلوم ہے۔ لیکن سوال پھر وہیں گھوم پھر کے آتا ہے کہ عدلیہ اس کے اوپر کارروائی کیوں نہیں کر رہی، عدلیہ اس کے اوپر نوٹس کیوں نہیں لے رہی؟ کیا پاکستان کی عدلیہ کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ ملک میں سیاسی، معاشی، سماجی، قومی سلامتی کا اور جو اپنا کردار ادا کرے؟ لیکن ہماری عدلیہ بھی اس میں خاموش ہے، تو پھر مجبوراً میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو اب آئی ایم ایف کے نہیں ساتھ اس کا یہ بات کرنے کا آپ یہی بتائیں، اس فیصلہ کا کی۔ مسئلہ جو ہے دھاندلی کا مسئلہ یا مینڈیٹ کی واپسی جو ہے وہ پاکستانی کوئی بھی ادارہ نہیں کر سکتا؟ الیکشن کمیشن بھی سے بھی مایوسی ہے، اور سپریم کورٹ صرف سے بھی مایوسی ہے، نہیں، ہائی کورٹ سے الیکشن، بھی ہے، الیکشن ٹریبیونل سے بھی ہے۔ سر الیکشن کمیشن تو خود ملوث ہے نا۔ دیکھیں جو ادارہ 14 روز کے اندر فارم 45 جاری نہیں کر سکا، جو نواز شریف کے دو فارم 49 جاری کر رہا ہے، جعلی جو فارم 49 ہے وہ جاری کیے جا رہے ہیں، ایک طرف جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے حکم امتناع جاری کرتا ہے، دوسری جانب اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو الیکشن کمیشن تو ساری اس دھاندلی کا ذمہ دار ہی الیکشن کمیشن ہے اور وہ خود کروا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ دوسری جانب عدلیہ اس کے اوپر مکمل خاموش ہے، اور عدلیہ کا اپنا کردار ہے دھاندلی کے اندر، یہ آن بورڈ ہے۔ مجھے بتائیں ڈی آر اوز اور آر اوز کا فیصلہ کس کا تھا؟ کیا سپریم کورٹ نے 15 دسمبر کی رات کو فیصلہ نہیں دیا تھا؟ کیا سپریم کورٹ چاہتی تو بیوروکریسی سے افسران لینے کی بجائے عدلیہ کا نہیں کہہ سکتی تھی؟ کہہ سکتی تھی۔ آپ نے بیوروکریسی کے افسران کو انتخابی عملے کے طور پر تعینات کرنے کا حکم دیا، اور اس کی وجہ سے اس وقت جو حالات بن چکے ہیں، دھاندلی ہوئی ہے، اب اس میں سارے یہی آپ کی بیوروکریسی ملوث ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ بلے کا انتخابی نشان چھیننا یہ بھی اسی کا حصہ تھا، اور آپ نے عام انتخابات سے 3 ہفتے پہلے جب انتخابی شیڈیول جاری ہو چکا تھا، آپ نے ایک ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت سے انتخابی نشان چھین لیا، اور انتخابی نشان والے معاملے کو پوری دنیا چارج شیٹ کر رہی ہے، سپریم کورٹ کو کٹہرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ
لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے والا معاملہ، آپ نے اس کو مکمل طور پر مسترد کر دیا اور مجبوراً پی ٹی آئی کو اپنی درخواست واپس لینا پڑی۔ تو عدلیہ تو خود آن بورڈ ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں بنتی۔ لیکن معاملہ آج جو یہ ہے کہ مخصوص جب یہ نشستوں کی فہرست جاری کی گئی ہے اس میں بھی پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے حلف نامے جمع کرائے تھے سنی اتحاد کونسل میں، ان کی مخصوص نشستوں کی تفصیل نہیں بتائی گئی، باقی سب کی بتا دی گئی۔ دیکھیں یہی بات ہے۔ اور علی ظفر صاحب نے جو کہا نا کہ ہم آئی ایم ایف کو وہ خط لکھیں گے، میں ان کے بیان کا نا ایک چنک آپ کو چھوٹا سا بتا دیتا ہوں۔ آپ وہ چنک سے ہی آپ کو اس تمام تر صورتحال کا اندازہ ہو جائے گا کہ آئی ایم ایف کا جو قرض سکیم ہوتی ہے یا اس کے جو مذاکرات ہوتے ہیں وہ کن بنیادوں پر کیے جاتے ہیں۔ علی ظفر صاحب نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے خط آئی ایم ایف کو لکھا جائے گا۔ آئی ایم ایف، یورپی یونین اور دیگر آرگنائزیشن کا اپنا ایک چارٹر ہے۔ ان کا چارٹر کہتا ہے کہ ملک میں اسی وقت وہ کام کی اجازت یا لون دیں گے جب گڈ گورننس ہوگی۔ گڈ گورننس کی اہم شق یہ ہے کہ ملک میں جمہوریت ہو۔ جس ملک میں جمہوریت نہیں وہاں بین الاقوامی ادارے کام کرنا پسند نہیں کرتے۔ تو اب یہاں پر جو قرض دینے کی بنیادی شرط ہے وہ ہے گڈ گورننس۔ پچھلے 2 سال میں آپ ساری چیزوں کو ہمارے سامنے ہیں۔ پی ڈی ایم کی جو حکومت رہی، جس طریقے سے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی گئی، سیاسی کارکنوں کو، سیاسی رہنماؤں کو پابند سلاسل کیا گیا۔ آج بھی عالیہ حمزہ، ڈاکٹر یاسمین راشد، سنم جاوید اور دیگر بہت ساری خواتین قید ہیں، اور یہ ان کو قید میں رکھے ہوئے آپ دیکھیں کہ 8-9 ماہ ہو چکے ہیں، لیکن کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہے کہ ان کو جیل میں کیوں رکھا گیا ہے۔ ریاست اپنے شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ میں ناکام ہو چکی ہے۔ عدالت ریاست عام انتخابات کی کچھ شفاف انداز میں ان کا انعقاد کرانے میں ناکام ہو چکی ہے۔ تو وہ جو گڈ گورننس کے وہ جو لوازمات ہوتے ہیں یا گڈ گورننس کی جو چیدہ اس کے نکات ہوتے ہیں، وہ تو ہم پہلے ہی ان میں فیل ہو چکے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سال جب آئی ایم ایف نے جون کے مہینے میں پی ڈی ایم حکومت کے ساتھ 9 مہینے کا معاہدہ کیا تھا، تو اس وقت بھی آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ بات کریں گے اور پی ٹی آئی سے گارنٹی لیں گے۔ حکومت کے اوپر تو اس وقت بھی کوئی اعتبار کرنے کو تیار نہیں تھا۔ پھر آپ دیکھیں کہ شاہ محمود قریشی اور عمران خان صاحب سے آئی ایم ایف کی وہ خاتون عہدیدار تھی جنہوں نے بنی گالہ میں ملاقات کی تھی، اور اس میں پی ٹی آئی کے جو زمان دیگر پارک میں کی تھی، زمان پارک میں ملاقات ہوئی جی جی تھی، جس کی زمان تصویر پارک، جب میڈیا میں جی چلی تھی بلر ہو کے تو کافی۔ جی۔ اب دیکھیں کہ آئی ایم ایف کو اس وقت بھی اس جو رجیم تھی، پی ڈی ایم رجیم، اس پر اس وقت بھی اعتبار نہیں تھا، اور اس وقت بھی اگر کسی پر اعتبار تھا تو وہ عمران خان تھا، پی ٹی آئی تھی۔ اور اب بھی آپ دیکھیں کہ اب جو حالات ہیں اس وقت عام انتخابات کے بعد کے، وہ تو مزید گمبھیر ہو چکے ہیں، کیونکہ ہمارا اس سے پہلے تو یہ ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ پی ڈی ایم حکومت یا نگران حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں تھا۔ اب جب عام انتخابات ہوں گے، ایک منتخب حکومت عوام کا مینڈیٹ لے کر آئے گی، 5 سال کے لیے اس کو اختیار دیا جائے گا، تو پھر ملک بہتر سمت میں آگے بڑھے گا۔ لیکن اب جب وہ مینڈیٹ والی بات آئی تو مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑ گیا، عوام کا مینڈیٹ چھین لیا گیا، اور جب مینڈیٹ ہی چھین لیا گیا تو پھر ساری جو امیدیں تھیں وہ بھی غرق ہو گئیں۔ اور دوسری جانب جو مسلم لیگ نون کے ترجمان ہیں عطا تارڑ صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو خط لکھنا در حقیقت بیرونی مداخلت کو شامل کرنا ہے۔ تو ان کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ لوگ تو پہلے ہی بیرونی مداخلت اس ملک میں شامل کر چکے ہیں، امریکی سازش کا آپ حصہ بن چکے ہیں۔ اور عطا تارڑ صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ کو خیبر پختونخوا میں سیٹیں ملی ہیں اور آپ وہاں پر پی ٹی آئی کو دھاندلی نظر نہیں آتی، تو یہ تو میرے خیال میں کوئی وہ بات نہیں ہے۔ اگر مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کو مینڈیٹ ملا ہے، تو تمام حلقوں کے دیکھیں، پورے ملک میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے 859 حلقے بنتے ہیں۔ ہر حلقے کا ہر جو پولنگ اسٹیشن ہے اس کے میرے خیال میں وہ فارم 45 لے آنے چاہیے۔ خیبر پختونخوا کے بھی لے کے آ جائیں، پنجاب والے بھی لے کے آ جائیں، سندھ اور کراچی کے بھی لے کے آ جائیں، وہ تو سب کے ایک جگہ بیٹھ کے آپ ان کا موازنہ کر لیں، آڈٹ کر لیں۔ اور بالکل ٹھیک کہا علی ظفر صاحب نے کہ اس کا باقاعدہ آڈٹ ہونا چاہیے۔ آڈٹ ہو جائے گا تو یہ ساری چیزیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اور سارے جو مسائل ہیں وہ فوری طور پہ حل ہو جائیں گے۔
کیونکہ اگر یہ آڈٹ نہیں کیا جاتا، دھاندلی کی تحقیقات نہیں کی جاتی اور آئی ایم ایف جو ہے وہ پی ڈی ایم حکومت کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتا ہے، تو پھر وہ جو پیسہ پاکستانی حکومت کو دیا جائے گا، ایک تو وہ حکومت عوامی مینڈیٹ والی نہیں ہوگی، اور پھر اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جس حکومت کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، وہ آئی ایم ایف سے ملنے والا قرض اس ملک اور قوم کے اوپر خرچ کرے گی اور اس کا فائدہ اس پاکستانی قوم کو ہوگا۔ صحیح۔ تو بہت سارے مسائل ہیں جس کے اوپر جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور میرے خیال میں پی ٹی آئی ملکی اداروں سے کافی حد تک مایوس ہو چکی ہے، اگرچہ انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ اگر آئی ایم ایف آڈٹ کرواتا ہے تو اس میں الیکشن کمیشن نہیں بلکہ پاکستان کی عدلیہ ہونی چاہیے۔ عدلیہ کی عمران سربراہی میں ہی آڈٹ ہونا چاہیے جی دھاندلی کا، جی عمران جی خان کا بھی یہی موقف ہے۔ بہت شکریہ سعید بلوچ صاحب آپ کے تجزیے کا، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔